अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मैं वतन मैं जुस्ता मन बेनिश बख्श गो सईद सरबाजी साहबा गो शुमारा वशत गुशा चूँकि प्रोग्राम में तहा मरूची में डिस्कस करनी मुल्क के सियासी सूरत हाल हवालिया ची चूँकि मैं चारे के मुल्क का सियासी सूरत हाल तहा यक गिरोचिली अतकक दीमा तो अंचू के चारी मुल्क तहा के मजन वज़ीर नवाज शरीफ नाहलिया पद सियासी सूरत हाल तहा कशमकशी तब्दीली अतकक दोमी निमगा बेचारे के वादी के मुल्क के तहा डेवलपमेंट कार गुआ गया सीपे के सरा कार गुआ गया मुल्क तरक्की निमगा रो गया अमी दौराना पनामा इशू दीमा हाथ को मुल्क के सियासी तारीख तहा के मुल्क के तारीख तहा यक फैसले दीमा हाथ के मजन वज़ीर नवाज शरीफ 62 और 63 शिके रिदा आ नाहल करार दियक बुद और एशिया चे रंद अनुमा चारी के मुल्क के सियासी सूरत हाली अब्बास गिरोचिल आई तहा दीमा पैदा के चुके सीनियर सियासतदान अवत मवता गिरोचिल अड़ांद आमा चंते यकदोमियारा बदुरद कनगियंती और दोमी निमगा मचारी के पीसरगे सदर मुशरफ बयान हम दीमा हतकक तो बाजी सवाल ही निमगा चे दीमा पैदा का आया कि टेक्नोक्रेट दुरुस्ती सियासी मुदाखलत कन गए या टेक्नोरेट दुरुस्त मामले मचारी के सियासी मुदाखलत कन गए हम गप दीमा पैदा के या के अदलिया सरा वार बिया गए या के पार्लियामेंट सरा वार बुआ गए दुरुस्त गप दीमा पैदा का यक आम मर्दमानी साबा ची चूँकि मचारी के सियासत तहा बाजी गिरोचिल दीमा हतकक तो ये प्रोग्राम में तहा मरुची में या वालिया ची डिस्कस करनी में दीमा तजिया कन के वास्ता सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार वजह सईद साहब मैं गुना हमरादारी कन गई जो कि सईद साहब मचारी के मुल्क तहा यक सियासी गिरोचिली दीमा हत कर यक कशमकशी दीमा हत कर पनामा इशू दीमा हत पनामिया चिरंद के अदलिया फैसला दाद नवाज शरीफ 62 और 63 रिदा नाहल करार दिया बुत्ती चूँकि बाजी हस्ते मरदम गुशगियंते आयना सीनियर सियासतदान आयना ये फैसला रद्द कोता गो बाजी सीनियर सियासतदाना ये फैसला मन्नता हम तो चे चारे कि ए राय तहा दो राय चुन दीमा पैदा की बानो बात शर्मी टॉपिक की मर्ची असला अन्नी जो पाकिस्तान है तकरीबन जो पॉपुलेशन है तकरीबन जो अवाम है आ वो सिर्फ और सिर्फ पनामे सरा डिस्कस करने गए आवाम चे सोच गए आ चे सोच गए कि ये जो चीज़ बिता पनामा कैसे तो का नवाज शरीफ सहमी बरा जो हस्ते इक़्तिदार चे अटैनक बिता नाइल कनैनक बिता आया चे रंद या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशूज़ आनी सरा मुख्तलिफ सियासी पार्टियानी बयान पैदा का जो यक पनामा केसा यक कंट्रोवर्शियल डिबेट स्टार्ट बिता कि आया 62-63 तो का नवाज शरीफ नाइल कनक बिता असला मुख्तलिफ सियासतदानानी मुख्तलिफ राय है आई तो का हासिल बिजंजो साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब और रज़ा रब्बानी साहब या अचो आसमा जहांगीर अजी जो हलचल मचनता आज स्टेटमेंट आ कि ये जो इशू है नवाज शरीफ है या पनामा केस है करप्शन है बिता लेकिन अकामा केस है तो का आज उससे नाइल करार दाता तो यक डिबेट इधर हमारा ही गिंदगा पैदा के कि मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियाँ यक के तो यक पेज सरा नया आयनी तो का हमारा कोई मुस्बित अपोजिशन गिंदगा नहीं आए गए इमरान पेसरा पनामा केस है इमरान खान इनिशिएट दुर्तगा पता जमात इस्लामी आई गुना उरता पता जो हस्ते शेख रशीद आई गुना शामिल भी माँ गिद्दित के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वता कम्मो दीर इरकुतगा लेकिन मर अंदा चारत के रहमान मलिक के एंट्री भी पनामा तो का और आइया दावा कुत के माँ 70% एविडेंस माँ प्रोवाइड कुतगा मतलब पीपल्स पार्टी सब ती गप्पादारी वादा मैं गुना हमरादारी करनी गई पीपल्स पार्टी राशुनो सेनेटर ताज हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम ताज साहब। बेटी ताज साहब जैसे कि हम बात करें पनामा के इशू के हवाले से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर हम देखते हैं कि सीनियर वकील आसमा जहांगीर के बयान से लगता है कि वो नवाज शरीफ की नाहली के हवाले से अदालती फैसले से खुश नहीं है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, उनका जो कमेंट है वो ये है कि इस फैसले से एस्टेब्लिशमेंट की बू आ रही है। अच्छा, अब बेटी मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूँ कि हमने एक तरीका जो था वो उसका मशवरा दिया था कि कानून बनाया जाए, पार्लियामेंट एक कानून बने और पार्लियामेंट के जरिए एहतसाब हो। मियां नवाज शरीफ साहब उस पर राजी नहीं हुए और ये कानून नहीं बन सका। अब सेनेट में तो हम बना लेते हैं कानून, नेशनल असेंबली में हमारी जो है वो अक्सरियत नहीं है और वहाँ पे उनकी अक्सरियत, वहाँ पे कानून पास नहीं हो सकता। अब अगर हम कानून नहीं बनाते और उस कानून के तहत पार्लियामेंट कार्रवाई नहीं करती तो एक खला पैदा हो जाता है।
اور اس خلا کے اندر پھر چانس ملتا ہے دوسرے اداروں کو کہ وہ اپنے حل دیں. کیونکہ پاناما پیپرز تو آ گئے تھے, اس کا کوئی نہ کوئی حل چاہیے تھا. تو عاصمہ بی بی ٹھیک کہتی ہیں, لیکن کس وجہ سے یہ ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ پارلیمنٹ اپنا کام پورا نہیں کر سکی جو اسے کرنا تھا. ہماری پارٹی چیئرمین بلاول شروع سے کہتے رہے کہ پارلیمانی احتساب ہوگا, پارلیمانی احتساب ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر پھر یہ ہم اس پہ بار بار کہتے رہے, یعنی آخری دن تک ہم کہتے رہے کہ میاں صاحب استعفیٰ دے کے, اور تاکہ وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ یہ نہ ہو کہ وزیر اعظم پاکستان نہ ہٹایا جائے عدالت کے ذریعے. میاں صاحب استعفیٰ دے دیں, وہ انکوائری ہوتی رہے گی جو بھی ہے, لیکن جو عدلیہ کا ادارہ ہے وہ وزیر اعظم کو نہ ہٹائے, یہ ہماری کوشش رہی. اب اگر یہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے وہ خلا پیدا ہوا, اور اس خلا کو لیکن تاج حیدر صاحب, آپ کے رضا ربانی صاحب بھی آپ کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے کوئٹہ میں جو اسپیچ کی ہے وہ بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کے لگتا ہے, مطلب یہ ہے کہ اس کی پالیسیز کی کنٹرڈکشن نظر آتی ہے کہ وہاں وہ اس فیصلے کو ایک طرح سے وہ ان کے جو اسپیچ تھی اس فیصلے کے بارے میں وہ خوش نہیں تھے رضا ربانی صاحب, اور دوسری بات وہ پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی خوش نہیں تھے, اور دوسری بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاناما کیس میں فریق بننا کیوں اس کو پسند کیا؟ نہیں, ہم پاناما کیس کے اندر ہم تو عدالت میں نہیں گئے اور ہم فریق بھی اس کے اندر نہیں بنے. وہ اس لیے کہ ہم پارلیمانی احتساب چاہتے تھے جی, اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس طریقے سے اتنے سنگین الزامات کے تحت, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کی جو توہین ہوتی ہے اور جس طریقے سے الزامات لگائے گئے پورے ملک کی توہین ہے. نہیں, مگر تاج حیدر صاحب رحمان ملک صاحب نے خود اپنی جب وہ جے آئی ٹی میں گئے تھے ایویڈنس لے کے, تو انہوں نے یہ وہاں پر انہوں نے تو یہ علل اعلان کہا تھا کہ عمران خان کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ فیوٹائل ہیں, بلکہ ہم جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ایک گول ثابت ہوگا, اور ہم نے تقریباً 70% ایویڈنس پرووائڈ کی ہیں. اور واجہ کیس تو یہ وہی ہے نا کہ جو 1997 کے اندر جی جو بنائے گئے تھے, اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ محترم میاں صاحب کے والد صاحب مرحوم وہ گرفتار بھی ہوئے تھے. تو کیس اور جو شواہد ہیں وہ تو اسی زمانے کے ہیں کہ جو ہماری گورنمنٹ نے بنائے تھے اور ہماری گورنمنٹ نے سامنے رکھے تھے محترمہ کے زمانے میں. اب وقت گزر جاتا ہے لیکن وہ شواہد تو ختم نہیں ہوتے. انہی شواہد کا فائدہ اٹھا کے جے آئی ٹی نے وہ تمام سلسلہ شروع کیا, اور ایک بالکل جس قسم کی رپورٹ ہے وہ جے آئی ٹی کی, اور اس میں جو بھیانک باتیں کہی گئی ہیں وہ دل ہلانے والی ہیں. لیکن وزیر اعظم پاکستان افسروں کے سامنے پیش ہوں, وزیر اعظم پاکستان کو اس طریقے سے ہٹایا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیکن تاج حیدر صاحب اس سارے فائنل جو بینیفیشری ہے وہ تو کوئی اور نظر آ رہا ہے اس سارے کھیل میں. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا, آپ سینئر تھے, میر غوث بخش بزنجو نے جب ولی خان اور عطا اللہ مینگل سے یہ بات کہی تھی کہ بھٹو صاحب کے خلاف اتنی دور تک آپ نہ جائیں, اس کا فائدہ کسی اور کو ہوا, اور واقعی وقت نے ثابت کیا کہ اس کا فائدہ صرف اور صرف ضیاء الحق کو ہوا. تو آپ کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت بینیفیشری کون ہوگا اس سارے کھیل کا؟ میر صاحب, اگر پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرتی اور اگر سیاسی جماعتیں اپنا کام نہیں کرتی اور اگر اسی طریقے سے ہٹ دھرمی رہتی ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. جی, جس طریقے سے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی عدالت کے اندر کیا گیا, اور یہ سیاسی کارکنوں نے نہیں کیا یا ایسے ہی گھومنے پھرنے والوں نے, یہ وکلا نے کیا جو کہ آفیسرز آف دی کورٹ ہیں. جو پارلیمنٹ میں ہوا اس دن ہنگامہ, وہ چیز, یہ چیزیں ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ہاں, لیکن تاج حیدر صاحب ہم نے سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ اگر ہم اپنی عزت خود نہیں کریں گے اور اگر ہم اپنا اختیار خود نہیں چلائیں گے تو اس سے خلا پیدا ہوگا. اب جنرل پرویز مشرف کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اس سارے کھیل میں. انہوں نے ایک نئی وہ ٹوسٹ لی ہے. انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ بھٹو صاحب جو تھے
وہ ذمہ دار تھے ڈیبیکل آف بنگلہ دیش یا جو ڈھاکہ میں 1971 میں جو پاکستان کی پاکستان ٹوٹا ہے اس کے ذمہ دار بھٹو تھے نہ کہ ڈکٹیٹرز تھے؟ مجھے ان پہ بات نہیں کرنی. وہ ڈکٹیٹر کے اوپر ہمیں اتنی اہمیت کسی ڈکٹیٹر کو نہیں دینا چاہیے. نہ تو ڈکٹیٹر واپس آتا ہے نہ ڈکٹیٹرشپ واپس آئے گی. یہ سیاسی طاقتیں اتنی بھی کمزور نہیں ہیں عوامی طاقتیں کہ ملک میں پھر سے ڈکٹیٹرشپ آ جائے. وہ اپنے پتہ نہیں کس خیال میں کیا ہے. میرے خیال سے ہمیں اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے ایک کرپٹ ڈکٹیٹر کی باتوں کو. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. آپ بھی ایک ادارہ ہیں اور بڑا ایک قومی خدمت کرنے والا ادارہ ہے. میڈیا ہے, لوگوں کے شعور کو بڑھانے کا کام ہے. آپ ایسے لوگوں کو کیوں اور ان کے خیالات کو کیوں جگہ دیتے ہیں؟ آپ جمہوری لوگوں کے خیالات کو آگے لائیں. آپ نے میر غوث بخش بزنجو کی بات کی, یہ بہت دور اندیشی کی بات کی ہوتی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اچھا اس زمانے میں ہمارا سیاسی شعور بھی اتنا پختہ نہیں تھا جتنا کہ آج ہے. ہماری سیاسی جدوجہد نے ہمارے سیاسی شعور کو آگے بڑھایا ہے لوگوں کے, اور آج ایک نیا سیاسی شعور ہے. اس کے اندر ہر سیاسی جماعت کو, اور بالکل آپ ذرا سے اس پہ غور کیجئے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دے دیتے وقت پہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس طریقے سے توہین نہ ہوتی اور پرائم منسٹر کا عہدہ جو تھا وہ حقیقت نہ ہوتا. میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کرنا چاہیے تھا اور اس چیز پہ ہم شروع سے رہے. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ ملک کو انتشار کی طرف نہ لے جائیں. جو عدلیہ کا احترام ہے وہ پیش نظر رکھیں, جو پارلیمنٹ کا احترام ہے وہ پیش نظر رکھیں. اگر گلیوں سڑکوں کے اندر یہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے تو پھر اداروں کو ایک موقع ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے نام جیسے کہ تاج حیدر صاحب, جیسا کہ آپ سے مختصر یہ بھی جاننا چاہیں گے, جیسے کہ نواز شریف کے نااہلی کے بعد چند سوال سیاسی منظرنامہ پر گردش کر رہے ہیں. کیا ملک میں جمہوریت کو واقعی خطرہ ہے؟ کیا نظام کو لپیٹنے کے کسی اسکرپٹ پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا واقعی کسی ٹیکنوکریٹ سسٹم کی تیاری ہے؟ بیٹی وہ کریں جو کچھ تیاری کرنی ہے. اب میری اتنی عمر ہو گئی, اتنا تجربہ ہو چکا ہے, میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دیکھیں گھوم پھر کے ذمہ داری ہم پہ آتی ہے کہ کیا ہم اپنا نظام ٹھیک طریقے سے چلا سکتے ہیں یا نہیں. کیا آئین کے اندر جو ترامیم لائی گئی ہیں 8ویں ترمیم کے ذریعے, ہم نے بہت بڑا کام کیا 18ویں ترمیم لا کے. 8ویں ترمیم کی خرابیاں جو ہیں وہ ابھی تک ہمارے آئین کے اندر ہیں. دور اندیشی سے کام کیا جائے, سمجھداری سے کام کیا جائے, آپس کے انتشار میں نہ پڑیں, آپس کے جھگڑوں کو وہاں تک نہ لے جائیں. یہ جو ذاتی حملے ہو رہے ہیں یہ نہ ہوں, مل بیٹھ کے ایک دانش مندی کے ساتھ آگے بڑھایا جائے. اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی میں اتنی طاقت ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی پہ آپ اور مسلم لیگ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا, تو آپ کی خواہش نہیں ہوگی کہ واپس اس طرح کی کوئی ایگریمنٹ بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہوں تاکہ کم از کم ایک پیج پہ سیاسی پارٹیاں آئیں؟ نہیں, میں تو بالکل یہ چاہتا ہوں. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں 62 اور 63 کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 62-63 کی کیوں بات کی جائے, صرف اس لیے کہ اس سے تاثر یہ جائے گا کہ سیاسی پارٹیاں اپنے مفاد میں یہ کر رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جناب 8ویں ترمیم میں جو ضیاء الحق اور مذہبی انتہا پسند مل کے ترامیم لائے ہیں 8ویں ترمیم کے ذریعے, ان سب کو رد کیا جائے اور آئین پاکستان کو 1973 کی شکل کے اندر پھر سے واپس لایا جائے. ٹھیک, تاج حیدر صاحب بہت بہت شکریہ ویش نیوز کو ٹائم دینے کے لیے. گلی شاہ رخ جو کہ سینیٹر تاج حیدر کے پیپلز پارٹی ہم راشونی گپو حال شما دن گوش کو چکیا یہ رائے تھا کہ ملک تا یک سیاسی انتشار پیدا بودتک ذاتی طور مردم یک دوبیارہ ردو بد گوش گیانتی یہ والی مزید گپ کنی چکے دا وحد بودتے گونڈی بریک زیری یہ والی گپ کنی.